बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। बिलाखिर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने अफ़गानिस्तान के 3 सूबों पे फ़िज़ाई बमबारी की है, जिसमें मुतअद्दिद शिद्दत पसंदों को और अफ़गान कमांडरों को जो है वो हलाक कर दिया है। रात के वक्त पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है और ये पेशावर के इलाका हसन खेल जो FC चौकी पे हमला था जिसमें शहादतें हुई थी, उसका बदला पाकिस्तान ने लिया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो देख लेते हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कमेंट कर सकते हैं या आपके पास टाइम है तो अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, हसन खेल में पेशावर में गुज़िश्ता रोज़ FC चेक पॉइंट पे रात के 2 बजे के करीब जो है वो अस्करियत पसंदों ने हमला कर दिया, जिसमें हमारे 6 जवान जो है वो शहीद हो गए, 6-7 जवान जो है वो लापता हो गए, जिनको साथ लेके गए। एक बड़ी कार्रवाई थी अस्करियत पसंदों की जानिब से। उस टाइम पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस से उन्होंने डट का मुकाबला किया और 8 से 10 अस्करियत पसंदों को जो है मौके पे हलाक कर दिया। चूँकि हसन खेल पेशावर का ये इलाका ट्राइबल एरिया से लगता है और ज़्यादातर इशू हमारे ट्राइबल एरिया में है। नाज़रीन, रात को जो पाकिस्तान ने उसका बदला लिया है, 12:20 पे तकरीबन पाकिस्तान ने ये कार्रवाई जो है वो की है। फ़िज़ाई बमबारी जो है वो अफ़गानिस्तान के 3 सूबों पे की है। कुनड़, खोस्त और पक्तिका पे हमले किए हैं। पक्तिका ज़िला बरमल, वहाँ पे जो बदनाम ज़माना गुलान कैंप है उसको टारगेट किया है, और कच्ची खेल में कुछ ठिकाने थे जो पाकिस्तान तहरीक तालिबान के थे, उनको निशाना बनाया है, जिनको सपोर्ट अफ़गानिस्तान की तरफ से मिल रही है, और ठिकाने वहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों में हैं। इसी तरह ज़िला खोस्त में स्पेरा एक इलाका है, वहाँ पे बाबरी गुल उस एरिया में जो है वो कार्रवाई की गई है। कुनड़ ज़िला शल्तन वहाँ पे जो है वो कार्रवाई की गई है, और वहाँ पे जो अस्करियत पसंदों के कैंप थे और ठिकाने थे उनको निशाना बनाया है और उनको तबाह किया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो अब तक के ज़राए हैं, जो ख़बरें आ रही हैं कि 30 के लगभग जो है वो अस्करियत पसंदों को उसमें हलाक किया है, जिसमें अफ़गानिस्तान के कुछ कमांडर भी शामिल हैं, क्योंकि सपोर्ट तो वो दे रहे हैं, फ़राहम वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने ये एक बड़ी कार्रवाई की है अफ़गानिस्तान पे। जो रमज़ान में और ईद के बाद, रमज़ान के बाद जो ईद आई, उसमें पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के कहने पे और ईद के पेश नज़र पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे स्ट्राइक बंद कर दी थी। वरना पाकिस्तान ने वही फ़ैसला किया था कि ट्राइबल एरिया में तो वैसे भी हमारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो हर रोज़ 8 से 10, 12, 15 वाक़यात जो है वो अस्करियत पसंद जो है मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो बस अगर इन इलाकों में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को इनके जो मरकज़ हैं, जहाँ पे इनके कमांडर मौजूद हैं, जहाँ पे इनके ठिकाने हैं, और जो अफ़गान तालिबान जो हैं, अफ़गान रजीम जो है वो मान भी नहीं रही है और इनको सपोर्ट भी कर रही है, तो ये दर्द उनको भी पहुँचाना चाहिए। तो पाकिस्तान ने एक, जो हम बार बार कह रहे थे कि जहाँ पे जड़ें हैं, जब तक वहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। जो पाकिस्तान ने वो कार्रवाइयाँ की थी रमज़ान से पहले और रमज़ान में, उसमें आपने देखा नाज़रीन कि पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कम हो गई थी। इन्होंने कोशिश की उनका साथ देने का। जो पाकिस्तान में ट्राइबल एरियाज़ में और जनूबी अज़ला में इस टाइम पे अस्करियत पसंद मौजूद हैं, जब पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ क्रॉस दोनों अतराफ से जो फायरिंग थी उसमें इन्होंने सपोर्ट बाकायदा उससे किया, मगर फिर पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ ट्राइबल में और अफ़गानिस्तान में इस हद तक बढ़ गई कि फिर इनकी कार्रवाइयाँ जो है वो मान पड़ गई थी। अब उनकी कार्रवाइयों को छोड़ने के बाद अगर आप फ़िगर को देखें, रवां साल में नाज़रीन जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो पिछले साल 2025 के मुकाबले में अब तक जून में उससे ज़्यादा है। जो 798 वाक़यात जनवरी से मई तक हो गए हैं। 1 मई तक आपकी कार्रवाइयाँ जो जनवरी में रवां साल 798 वाक़यात इन्होंने किए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, ये साल 2025 पूरे साल में 792 वाक़यात हुए थे।
تو ہر سال کے حساب سے عسکریت پسندوں کی کارروائیوں میں بھرپور اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی مین وجہ پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ یہ جو عسکریت پسند شدت پسند ہے، زیادہ تر جو وہاں پہ افغانستان میں ان کے اپنے جو جنگجو تھے ان کو پاکستان کی طرف بھیجا گیا ہے، حافظ گل بہادر گروپ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس لیے پاکستان نے زیادہ تر جو ٹارگٹ کیا ہے برمل میں اور گولان جو بدنام زمانہ وہاں پہ کیمپ تھا ضلع برمل میں، اس کو نشانہ بنایا ہے، اور کچی خیل کے گاؤں میں بھی کچھ ٹھکانے ان کے موجود تھے جہاں پہ کارروائی کی گئی ہے، اور ان کے کمانڈر کو زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے جو کارروائیاں پچھلے 2-3 ماہ پہلے کی، ان میں افغانستان کے جو کور ہیڈ کوارٹر تھے، جو برگیڈ ہیڈ کوارٹر تھے ان کی آرمی کے، افغان آرمی کے، ان کو پاکستان نے نشانہ بنایا تھا۔ تو پاکستان نے باقاعدہ ان کی سیکیورٹی پہ ہٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور بڑی کارروائیاں جو ہے وہ پاکستان نے افغانستان میں اس ٹائم پہ کی۔ زیادہ نقصان افغانستان کو پہنچا تھا، مگر وہ کارروائیاں بند ہونے کے بعد یہاں پہ زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے، اور سال 2020 تا 2026 میں جو پاکستان نے کارروائیاں کی ہیں اس میں 2353 عسکریت پسندوں کو پاکستان نے اب تک ہلاک کیا ہوا ہے۔ جو پاکستان نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب نے جو رپورٹ پیش کی ہے کہ اب تک جو افغانستان کی طرف سے ہم پہ کارروائیاں کی گئی ہیں ٹوٹل ملا کے 5300 کی گئی ہیں، جس میں ہمارے 1200 شہری جو ہیں وہ اب تک شہید ہو گئے ہیں۔ تو افغان طالبان کی جب سے ناظرین حکومت بنی ہے، ہم سیدھا اس مدعے پہ آتے ہیں۔ 2021 میں ان کی حکومت بنی، اشرف غنی نے جیل میں جن پاکستانی تحریک طالبان کے عسکریت پسندوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا تھا، ان کی حکومت آنے کے بعد فوری طور پہ افغان جیلوں سے وہ سارے قیدی جو ہے وہ رہا کر دیے گئے، جس سے ایسے اس میں سینئر کمانڈر TTP کے شامل تھے کہ وہ پاکستان کے لیے خطرہ تھا، ان کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ تو ان کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی، اب وہ سارے افغانستان میں ہے، اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ افغان طالبان کی حکومت کے آنے کے ساتھ پاکستان نے محسوس کیا کہ 2021 میں افغان طالبان کی حکومت آئی، تو 2020 سے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں بڑھوتی ہوئی ہے۔ 2022 میں پھر اس سے زیادہ ہوئے ہیں، 2023، 24 اور 25 آپ کے سامنے یہ کارروائیاں جو ہے وہ 26 میں پھر سب سے زیادہ ہوئی ہیں۔ تو مین جڑیں ناظرین اس کی افغانستان میں ہے، جو پاکستان اقوام متحدہ میں، پاکستان، روس جو ان کو قبول کیا ہوا ہے، ان کو دنیا میں ماننے والے، مطلب ان کو تسلیم کرنے والے پوری دنیا میں اگر کوئی ملک اس ٹائم پہ ہے تو وہ ہے روس۔ اور روس کا کہنا ہے کہ یہ 6500 جو پاکستان تعداد بتاتا ہے کہ پاکستان کی عسکریت پسند افغانستان میں موجود ہیں، وہ 7000 ہیں۔ ڈنمارک نے 6200 کا دعویٰ کیا ہے جو صرف پاکستان کے ہیں۔ تو تمام تر، چین بھی اسی طرح کلیم کر رہا ہے۔ پرسوں بھی چین کے مندوب نے جو ہے وہ افغانستان کو اڈا بتایا ہے کہ یہ عسکریت پسندوں کا اڈا ہے، اور خطے سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اس ٹائم افغانستان بنا ہوا ہے۔ افغانستان پاکستان کے جو عسکریت پسند ہے ان کو دینے کو تیار ہے نہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار ہے نہیں۔ کئی بار انہوں نے مذاکرات کے لیے چین کا رخ کیا، ترکی میں ہمارے مذاکرات ہوئے، سعودیہ میں ہمارے مذاکرات ہوئے، قطر میں مذاکرات ہوئے، چین میں کئی بار 2-3 بار مذاکرات ہوئے، اور ابھی ریسنٹلی چین میں دوبارہ مذاکرات ہوئے، اور 4-5 دن پہلے دوبارہ ان کی ملاقات چین سے ہوئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم تصفیہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مگر پاکستان نے چونکہ ابھی ایک مکمل حکمت عملی بنائی ہوئی ہے کہ یہ موجودہ جو رجیم ہے افغان حکومت کی، جب تک یہ برسر اقتدار رہیں گے تو پاکستان میں یہ عسکریت پسندی کم نہیں ہوگی۔ اس کی ناظرین جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ ان کی حکومت آئی تو پاکستان میں ان کو شے ملنا شروع ہو گئی، اور چونکہ پاکستان کے جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں، اپنے نئے ناظرین کے لیے، کہ 2007 میں ان کا وجود آیا، 2003 سے یہ کارروائیاں کر رہے تھے، مگر باقاعدہ ایک شکل انہوں نے جو دی تحریک طالبان کی، تو انہوں نے پھر 2007 میں وہ تنظیم بنائی، اور ان سے متاثر ہو کے بنائی، اور پھر ان کے ساتھ افغانستان میں پھر یہ لڑتے رہے، نیٹو کے خلاف اور امریکن فورسز کے خلاف افغانستان میں یہ کئی سالوں نے انہوں نے لڑا ہے۔ اب یہ ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ سالوں سال گزارے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ 3-4 سال آپ لڑائی میں ایک ساتھ ہوں، اور جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو ان کے تو آپس میں معاہدے ہوں گے، ان کو کافی ریلیف ملا ہوگا، کیونکہ سختی کے ٹائم میں پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں ان جو موجودہ افغانستان کی رجیم ہے، ان کے سرکردہ گورنر جو ہیں، سرکردہ صوبائی قائدین جو ہے، جو مرکز میں اس ٹائم پہ حکومت میں ہے، یہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں روپوش تھے۔
اور یہیں پہ کاروبار بھی کرتے تھے، اور ان کو سہارا ہمارے ہی ٹرائبل کے لوگوں نے دیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ٹرائبل میں وہ لوگ جو عسکریت پسندوں کے ساتھ ہیں ان کی تعداد بھی ہزاروں ہے، اور افغانستان میں بھی ہزاروں موجود ہیں۔ ان کے مختلف علاقوں میں ٹھکانے ہیں، مگر پاکستان میں جو ہزاروں کی تعداد میں، جو اب تک ایک پوری کیلکولیشن تو ہے نہیں، آپ پھر بھی اگر جس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور پاکستان نے 2353 کو اب تک 2020 سے 2026 تک پاکستان نے ہلاک کیا ہوا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10-12 ہزار کے قریب تو ہوں گے، اس سے زائد اور کم ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک فگر، رفلی فگر ہے، جو اندازے کے مطابق ہم بتا رہے ہیں کہ اتنے ہی پاکستان میں ہوں گے، اور وہاں پہ جو مسلح ہیں وہ تقریباً 7-7.5 ہزار ہو گئے، جو UN کی رپورٹ ہے، جو اقوام متحدہ میں روس کے مندوب کا کہنا ہے، تو 7 ہزار وہ مان لیں۔ اسی طرح ان کی جو فیملیز اور دیگر ممبران ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں افغانستان میں موجود ہیں۔ تو جو پاکستان میں یہاں سے ہجرت کر کے 2014 میں جو پاکستان نے ٹرائبل ایریاز میں آپریشن کیے تھے، فوجی آپریشن تھے، ضرب عضب آپریشن تھا، اس میں پاکستان کے کچھ مہاجرین، وہ مہاجرین تھے جو ان عسکریت پسندوں کے خلاف جو پاکستان نے کارروائی کی تھی، جو آپریشن کیا تھا، ان کی فیملیز، ان کے ریلیٹڈ لوگ، ان کے یار دوست، جن کو اندازہ تھا کہ ہمارے ان کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات ہیں کہ پاکستان کی فورسز ہمارے خلاف کارروائی کرے گی، وہ اپنی فیملی سمیت، جن کی 6-7-8 ہزار فیملیز لوگ تھے، وہ ایک ساتھ جو ہے وہ افغانستان چلے گئے، جو پاکستان واپس نہیں آئے۔ 2014 میں یہ گئے ہیں، 2013-14 میں آپریشن سے شروع ہونے سے پہلے بھی گئے، اور بعد میں بھی، اور آپریشن کے دوران بھی۔ اس ٹائم پہ بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کی لیبس تھیں، ہماری سیکیورٹی لیبس تھیں، کہ ہم نے ان کو ان بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ان کو ایسے کیسے چھوڑا۔ بہرحال یہ واپس گئے، اور جب یہ گئے تو اب اندازہ لگا لیں، یہ 2026 سے تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں۔ تو 12 سال میں جب یہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کے بچے 10 سال کے، 8 سال کے، 12 سال کے، یہ بھی موجود تھے۔ اب وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ موجود ہے۔ اور افغان طالبان جو ہے، افغان حکومت جو ہے موجودہ، ہیبت اللہ خونزادہ اور یہ سربراہ جو ہیں، یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کارروائی نہیں کریں، مگر یہ من سے نہیں بول رہے، دل سے نہیں بول رہے۔ اس کی بڑی وجہ کہ ان کے آپس کے معاہدے ہیں، اور یہ بڑے قریبی ہیں، اور ایک نظریاتی لوگ ہیں۔ جب تک افغان سرکار مکمل طور پہ کھل کے تمام تر صوبائی وزراء اور ان کے سربراہ وہ کھل کے ان کے خلاف فتوے نہیں دیتے، اور اوپنلی ان کو وہاں پہ جو افغانستان میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں ان کو اریسٹ نہیں کرتے، ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، جو دکھائی دے پاکستان کو کہ ہاں کارروائی ہو رہی ہے، اور جو پاکستان نے شواہد فراہم کیے ہیں اس پہ یہ عمل کریں، تو یہ پاکستان کی اور افغانستان کی ایک دوستی بن سکتی ہے۔ مگر افغان طالبان اتنا دور نکل گئے ہیں کہ پاکستان کی جو سربراہ ہیں، CDF فیلڈ مارشل، انہوں نے جو ان سے اوپنلی ایک تقریب میں کہا تھا کہ آپ نے یا پاکستان کو چوز کرنا ہے، یا آپ نے ان عسکریت پسندوں کو چوز کرنا ہے۔ افغان طالبان نے پاکستان کو جواب اس طرح کا نہیں دیا، مگر اپنے طریقہ کار سے پاکستان کو بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے تحریک طالبان کو چوز کر لیا۔ ان کی سپورٹ، ان کے ساتھ شامل ہونا، اگر دوسرا کوئی ملک ہوتا، جس طرح انڈیا اور پاکستان کا جب کلیش ہوتا ہے، جب وہ الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پاکستان پہ بھی کارروائیاں کی، پاکستان پہ بھی حملے کیے، پاکستان نے بھی اس کا جواب دیا، حالات بھی بگڑے، پھر ٹھیک ہوئے۔ ان کے جو الزامات تھے تو پاکستان اوپنلی کہتا تھا کہ آئیں جوائنٹ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، جہاں جہاں پہ آپ کو شک ہے ہمیں بتائیں، ہمیں پروف دیں، ہمیں ایویڈنس دیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ افغان حکومت اس طرح نہیں کرتا، وہ جو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ ٹھکانے موجود ہیں، یہ ڈینائی کر رہے ہیں اس کو مسلسل۔ ذبیح اللہ مجاہد جو ان کے ترجمان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی رات کی جو کارروائی ہوئی ہے، اس کے بعد بچے اور خواتین جو ہے ایز یوزول، جس طرح وہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کیونکہ جب کارروائی ہوتی ہے، فضائی حملے ہوتے ہیں، تو اس میں بے گناہ لوگ جو ہے وہ بھی ان کی شہادت بھی ہوتی ہے، مگر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مکان وغیرہ تھے، اور اس میں 11, 12, 13 کے قریب خواتین اور بچے اور جوان مرد وغیرہ جو ہیں، جو ان میں شہید ہوئے ہیں، اور کچھ زخمی ہے، 14-15 کے قریب۔ پاکستان نے جو کارروائی کی ہے وہ پاکستان نے ٹارگیٹڈ کارروائی کی ہے، اور پاکستان نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پہ یہ کارروائی کی ہے، جس میں پاکستان نے جن جن علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہے ان کو بتایا ہے۔ کنڑ میں جو کارروائی پاکستان نے کی ہے، جو شلتن میں، وہاں پہ 9 افراد وہاں پہ اب تک ہلاکت کی خبریں وہاں پہ آ رہی ہے۔
اسی طرح خوست میں جو کارروائی کی ہے 10 افراد وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں. پکتیا میں جو کارروائی کی گئی ہے برمل، وہاں پہ متعدد ٹی ٹی پی کے حافظ گل بہادر گروپ کے اور کچھ افغان کمانڈر جو ہیں وہ بھی بیچ میں ہلاک ہوئے ہیں جو پاکستان نے کارروائی کی ہے. ناظرین، اس طرح کی کارروائیاں جو ہوتی ہیں، ایک تو میں بتا دوں کہ ہمارے ٹرائبل ایریاز جو سابق ٹرائبل ایریاز تھے 2018 میں جن کو ضم کیا گیا، اس ٹائم پہ تحریک انصاف کی حکومت بنی، اس سے پہلے شاہد آقان عباسی نے اس حوالے سے ضم کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا، پھر عمران خان کے دور میں ہوا اور یہ ضم ہوئے. اب ضم جب ہوئے تو ہم نے اس طرح کے اپنے ٹرائبل ایریاز میں وہ سہولیات بھی فراہم نہیں کی جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا. ہمارا حکومتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہم وعدے کرتے ہیں جس میں عوام کا فائدہ ہوتا ہے، جس میں خیبر پختونخوا سے عسکریت پسندی کے خاتمے کے چانسز ہوتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کرتے قصداً عملاً. تو جتنی بھی حکومتیں اس کے بعد آئی، ہم نے دیکھا کہ جو 100 ارب روپے پاکستان نے ان ٹرائبل ایریاز میں خرچ کرنے کا کہا تھا، لگانے کا ہر سال کہا تھا، 10 سال کے لیے 1000 ارب روپے لگائے جائیں گے، وہ نہیں لگائے گئے. اب ان علاقوں میں جو ہمارے سابقہ ٹرائبل ایریاز ہے، لٹریسی ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تعلیم انتہائی کم ہے، بڑے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل وہاں پہ ہے نہیں، فیکٹریاں وغیرہ وہاں پہ ہے نہیں، اور عسکریت پسندی وہاں پہ زیادہ ہے، اور عوام جو نوجوان نسل ہے وہ آسانی سے ان کی برین واشنگ وغیرہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. سرکار نے اس طرح کی فیسیلیٹیز، کھیل کود کے مواقع، صحت تعلیم کے مواقع وہ انہوں نے پیدا نہیں کیے. جب انہوں نے پیدا نہیں کیے تو یہ لوگ بہت پیچھے رہ گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری کمیونٹی، بہت سے لوگ نکلے ہیں انہی جو ٹرائبل ایریاز ہیں، انہی سے جو ہے وہ ایسے چراغ سامنے آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں اس پستی کے باوجود. مگر ناظرین، غربت بہت زیادہ ہے. اسی غربت کے باعث بہت سے لوگ جو ہے اور کچھ جو یہاں پہ بے گناہ لوگ جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے، کچھ تو وہ شامل ہو گئے ہیں. مگر ہے ٹرائبل ایریاز میں اگر آپ پورا ریکارڈ دیکھ لیں تو یہ آج سے نہیں، افغانستان کی وار سے، یا آپ ملکنڈ میں صوفی محمد کی جو تحریک تھی، تحریک نفاذ شریعتی محمدیہ 1994 میں NP کی گورنمنٹ سے، اس ٹائم پہ ماموند اور لے ماموند اور یہ ان ایریاز میں جو باجوڑ کے علاقے ہیں، جو کنڑ کے جہاں پہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، کنڑ کے اس سائڈ پہ اور کنڑ کے اس سائڈ پہ جو پاکستان کا علاقہ ہے، افغانستان کا صوبہ کنڑ اور پاکستان کا باجوڑ میں جو بارڈر پہ کنڑ کے ساتھ لگا ہوا ہے، ماموند، لوئے ماموند اور ماموند، ان ایریاز میں 94 میں ان کی حمایت تھی. یہیں سے اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں، جب افغانستان میں پہلے طالبان کی پہلی حکومت تھی، یہیں سے ان کو سپورٹ مل رہی تھی. تو پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں عسکریت پسندی پہلے سے موجود ہے، اور یہ اب تو یہ جب سے TTP 2007 میں بنی ہے تو ان کی تعداد بڑی ہے، دن بدن بڑھ رہی ہے. 2014 میں جب ہم نے آپریشن کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے، مگر ایسا ایسا پھر یہ میدان میں آ گئے ہیں افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ. 2014، 2015، 16، 17، 18 یہ کچھ نہ کچھ حد تک بہتر سال تھے، زیادہ عسکریت پسندی نہیں تھی. مگر ان کے آنے کے بعد مکمل طور پہ دوبارہ جو ہے انہوں نے سر اٹھا لیا. اب ان کا موٹیو کیا ہے؟ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یار آپ تو بتا دیتے ہو مگر آپ بتاتے نہیں ہو کہ یہ چاہتے کیا ہیں. یہ اور طالبان، افغانستان کے افغان حکومت، انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ ٹرائبل میں جتنے بھی ایریاز ہیں ان میں وہی قانون نافذ کیا جائے جو افغانستان میں ہے، مطلب ریاست کے اندر ریاست، اور یہاں سے فوج نکل جائے، یہ ہمارے حوالے کر دیں. انہوں نے، اور یہ افغان حکومت نے ان کو شورٹی دلائی ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، یہ آپ کو مل جائے گا. سختیاں ہم نے بھی برداشت کی ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ برداشت کی ہیں، وقت لگے گا مگر یہ آپ کی جھولی میں آ گرے گا. جو ان کی ایک بڑی غلط فہمی جو ہے وہ پاکستان نے کسی حد تک دور کر دی ہے، مگر پھر بھی پاکستان دور کرنے کے لیے تیار ہے اور پاکستان کر رہا ہے. یہ جب آپ اگر امریکہ اور نیٹو کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے ملک میں موجود تھے، آپ کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے، چند ہزار تھے، اور آپ ان سے بھی جو ہے وہ پہاڑوں کے پیچھے چھپ کے اور گوریلا وار وغیرہ کر کے. مگر پاکستان کی فورس جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز میں خوب ایکسپرٹ ہے. پاکستان نے ٹرائبل ایریاز میں خوب آپریشن کیے ہیں، اور ہمارے ٹرائبل ایریاز ایز کمپیئر ٹو افغانستان وہ سیم تقریباً بنتے ہیں. تو پاکستان افغانستان میں بھی لڑا ہے، وہاں پہ بھی پاکستان کو اندازہ ہے کہ کس صوبے میں کیا طریقہ کار ہے، وہاں پہ کیسے لڑا جاتا ہے. یہ پوری جانکاری پاکستان کے پاس ہے، اور یہ پاکستان کے پاس اس کا تجربہ ہے. اور دوسرا، پاکستان کہیں نہیں جا رہا، یہیں پہ پڑا ہے. 100 سال، 150 سال، 200 سال، 300 سال کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے. آپ کی حکومت کبھی پتہ نہیں چلتا، کبھی اشرف غنی کی ہوتی ہے، کبھی حامد کرزئی کی ہوتی ہے،
کبھی طالبان کی ہوتی ہے، کبھی پھر وہاں پہ پتہ نہیں چلتا۔ پاکستان میں تو جو بھی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ بھی زیادہ ہے، مگر پاکستان میں یہ حکومت قائم دائم رہتی ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہمیں نہیں آتا۔ تو آپ اس پاکستان کے ساتھ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا غلطی، جو ہماری غلطیاں تھیں ماضی کی، جس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ افغانستان میں ہم بہت دور تک گئے تھے، اس کے باعث ہمیں یہ مشکلات آ رہی ہیں۔ اور اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کہ 1979 میں ہم نے کیا کیا، افغان کے شروع کے جو سوویت یونین کے ساتھ وار تھی، اس میں پاکستان کا کیا کردار تھا، ہم نے کتنے ڈالر لیے، کتنے پیسے لیے، ہم نے کیا کیا کر کے ان کو تیار کیا، کس کون کون سے نام ہم نے دیے، اس ڈیٹیل میں جائے بغیر جو ابھی ریسنٹلی حالات چل رہے ہیں، اگر اس پہ بات کی جائے تو آگے آنے والے دنوں میں جو پاکستان نے یہ کارروائی کی ہے، افغان رجیم جو ہے وہ اپنی عوام کو دکھانے کے لیے پاکستان کے خلاف پھر ایک بار کارروائی کریں گے۔ ان کی کارروائی ناظرین ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پاکستان نے اگر افغان طالبان کے خلاف کچھ کرنا ہے تو پاکستان نے، کیونکہ ان کا فضائی دفاعی نظام نہیں ہے، ان کی جو فضائیہ ہے وہ نہیں ہے، ان کے پاس پائلٹ جہاز، فائٹر جیٹ وغیرہ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ آپ آسانی سے جو ان میں ٹھکانے موجود ہیں ان کو آپ ختم کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے پاکستان فلی کارروائیاں شروع کر دے تو پاکستان ختم کر سکتا ہے۔ اگر دوسری کوئی گورنمنٹ جمہوری بنتی ہے، مجھے نہیں خیال کہ روس سے ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور ان کو S-400 وغیرہ دیا جائے گا، جو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس حکومت پہ اتنا بڑا اعتبار کوئی نہیں کرتا، اگر کوئی دے بھی دے سپوز S-400، پھر بھی یہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کے لیے چلانے کے لیے وہ لوگ نہیں ہوں گے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ مگر یہ تو تصور میں بھی نہ لائیں کہ S-400 ان کو دے دیا جائے گا، بس کچھ پرانے جو سوویت یونین ٹائم کے ہیں اور کچھ امریکہ کے جو چھوڑا ہوا اسلحہ ہے، اس میں جو گاڑیاں وغیرہ ہے اس میں ریورس انجینئرنگ کر کے ان کو فائدہ ہوگا، رشیا خود بھی اس فائدہ چاہتا ہے۔ کچھ رشیا کے پرانے ٹینک وغیرہ جو میرے خیال میں اسکریپ بن گئے ہیں، اس پہ اب یہ ملینز آف ڈالر لگائیں گے تو پھر یہ قابل ہو جائیں گے کہ وہ تھوڑا بہت کام کر سکے، مگر میرے خیال میں وہ اسکریپ ہے۔ تو ان کو کوئی دفاعی نظام وغیرہ ملنا نہیں ہے، اور پاکستان نے کارروائیاں کرنی ہے تو یہی پاکستان کے پاس ٹائم ہے۔ ہم جنگ کے خلاف ہیں، حملوں کے خلاف ہیں، مگر چونکہ پاکستان میں یہ کارروائیاں مسلسل افغانستان سے ہو رہی ہے اور ٹھکانے وہاں پہ موجود ہے جو ہماری سرکار کا موقف ہے، جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور پاکستانی حکومت کا موقف ہے، جب وہاں پہ موجود ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں جس طرح فینسنگ کاٹی جاتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے ناظرین، ویڈیو مجھ سے پھر اور بڑی ہو جاتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پرانی باتیں بیچ میں ڈال دیتے ہو۔ بھائی 2017 تک ہماری فینسنگ نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ملک میں جنگ ہو رہی ہے 40-45 سال سے، وہاں پہ خانہ جنگی ہے، اور آپ یہاں پہ آپ کی فینسنگ نہیں ہے، آپ کی باؤنڈری نہیں ہے، آپ کی چار دیواری نہیں ہے۔ تو جو دنیا بھر کی ضلالت تھی وہ پاکستان میں آ گئی، اسلحہ کلچر، سمگلنگ کلچر، ہیروین وغیرہ، ہر وہ برے کام جو تھے وہ سارے یہاں پہ آ گئے۔ ایک تو ہم نے افغانستان کے قریب جنگیں ہوئیں تو ہم نے اس کا نقصان بھی اٹھایا، 26 سال ہو گئے ہیں تقریباً یہ نقصان اٹھا رہے ہیں، 30 سال ہو گئے، اور آگے بھی یہ 10-15-20 سال لگیں گے۔ مگر پاکستان نے اگر ابھی اس کا راستہ روکا اور ان کے خلاف کارروائی کی اور جڑ تک پہنچنے کے لیے پاکستان نے ان کے ٹھکانے مسمار کیے اور بڑا آپریشن ہوا جس میں یہ پوری چیزیں ختم ہو جائیں، پھر سیف ہے۔ ورنہ یہ اب پاکستان نے تو خیر باؤنڈری 2017 میں 2023 تک جو ہے 22-23 تک پاکستان نے کمپلیٹ کر لی۔ اب بارڈر پہ فینسنگ کو کاٹا جاتا ہے اور افغان حکومت جو ہے وہ مینیج نہیں کر رہی۔ یہ واحد ایسا بارڈر ہے جس کو افغان طالبان جو گورنمنٹ ہے، افغان گورنمنٹ، ان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس بارڈر کو پراپرلی مینیج نہیں کر رہے۔ پاکستان اکیلے مینیج کر رہا ہے، جو مشکلات پاکستان کو آ رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ اس میں ہم اتنے پاورفل، مطلب ہمارے پاس کوئی اتنے ذرائع بھی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ ڈرون سرویلنس روزانہ کے حساب سے جو 900,000 کے قریب چوکیاں وہاں پہ کریں، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امریکہ جیسے ملک جس طرح ICPR نے کہا تھا وہ نہیں کر پاتے۔ چوکیاں ہماری ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں، مگر ایسے علاقے ہیں جہاں پہ گاڑیاں وغیرہ نہیں جا سکتی۔ وہاں پہ جس ایریا میں چوکی ناظرین جب بناتے ہیں ہم، تو وہاں پہ جہاں پہ گاڑی وغیرہ نہیں جاتی، پیدل راستہ نہیں ہوتا، وہاں پہ چوکی نہیں بنتی۔ اور ایسے ایریاز پاکستان میں 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے یہ پورے ایریا ہیں، تو ہماری ایسی چوکیاں ہیں جہاں پہ فاصلے 18, 15, 16 کلومیٹر کے حساب سے ہیں۔ وہ دشوار گزار راستے ہیں، وہاں پہ پیدل راستے نہیں ہوتے۔ انہی راستوں کا استعمال کر کے
افغان حکومت اپنے بارڈر کو مینیج نہیں کر رہی ہے اور پاکستان میں در اندازی کرتے ہیں، اس سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جو آنے والا اس حملے کا بدلہ جو ہے وہ افغان طالبان لینے کی کوشش کریں گے اور مختلف علاقوں سے جو ہے وہ پاکستان پہ کارروائیاں کریں گے، جو اگلے ولاگ میں ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔